महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले के एक गांव में एक मस्जिद पर कुछ शरपसंदों ने अटैक किया। उस बस्ती में भी मेरी आज सुबह ही महाराष्ट्र के जो जमात के वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनसे डिटेल में बात हुई, तो वहाँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ को लेकर कुछ लोग उस गांव में चले गए और उन्होंने न सिर्फ ये कि वहाँ के मुसलमानों पर अटैक किया, घरों पर हमला किया और डर की वजह से बहुत से लोग घरों को छोड़कर, गांव को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो गए और फिर जो मस्जिद थी उस मस्जिद पर भी अटैक किया, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि इस मुल्क में जो शरपसंद लोग हैं अभी भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं, अभी भी उनके हौसले बुलंद हैं और ऐसे वाक़यात और ऐसे कानून हाथ में लेने के जो वाक़यात हैं वो तभी होते हैं जब शरपसंदों को और एंटी सोशल एलिमेंट्स को, नफ़रत फैलाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको ये यकीन होता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तभी वो ऐसा करते हैं। और हम देख रहे हैं अभी तक कोई ऐसी नुमायाँ कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने और वहाँ के लोगों ने कहा है हम इसको देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं कौन लोग हैं, क्या हैं, और लोगों का दबाव है, लेकिन ये हम सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक शर्म की बात है। और ये एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अटैक है, ये सिर्फ मस्जिद पर अटैक नहीं है। हुकूमत का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हुकूमत का काम है अमन अमान क़ायम करना, हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि लोगों की जान माल और इबादत गाहों की, घरों की हिफाजत करना। लेकिन हुकूमत के होते हुए अगर शरपसंद लोग घरों में, गाँव में घुसकर इस तरह करते हैं तो इसके माने ये है कि वो हुकूमत पर अटैक कर रहे हैं, तो ये हुकूमत की नाकामी है एक तरह से। तो ख़ास तौर से हम इसको स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशली ज़िम्मेदार ठहराते हैं और वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1000 लोगों की भीड़ को कोई जमा करके गांव में लाता है और वहाँ के अगर पुलिस को और इंटेलिजेंस को इतना मालूम नहीं होता तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ है। इसके माने सिर्फ फेल्योर नहीं है, वो फेल्योर नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत का इन्वॉल्वमेंट है वो। तो हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और ये बहुत ख़तरनाक अलामत है ये। और अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनको भी हम इस मौके पर ये बात कह रहे हैं और हमारे लोग भी वहाँ कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर सिर्फ मुसलमानों को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए बल्कि आम हिंदुओं का आवाज़ उठानी चाहिए, आम सियासी लोगों का आवाज़ उठानी चाहिए कि आखिर इस मुल्क में कानून चलेगा या शरपसंदों की मर्ज़ी चलेगी। तो ये एक तरह से हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, लॉ एंड ऑर्डर के निज़ाम पर, हुकूमत पर हमला है। ये सिर्फ एक मस्जिद पर और मुसलमानों पर हमला है, इसको समझना बहुत छोटी चीज़ होगी। तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और मुझे लगता है कि लोग अपनी ज़िम्मेदारियां, हम तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारी टीम वहाँ पहुँच चुकी है और वहाँ जो कुछ किया जा सकता है वो कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिल रही है, रिलीफ़ का काम भी शुरू किया है, वहाँ पर जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनको करने का सर्वे का काम भी वहाँ हो रहा है। लेकिन ये जो घटना है इसको एक घटना नहीं मानना चाहिए, ये एक मेंटलिटी है जो अभी भी इसका सख्ती से इस मेंटलिटी को कंट्रोल करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है असलन। सर, अभी जो सुप्रीम कोर्ट से 125 जो मेंटेनेंस। आप सभी को सलाम व आदाब। कर्नाटक का ये 11 दिन का हमारा एक टूर प्रोग्राम है जो 11 जुलाई से शुरू हुआ है और 21 जुलाई को बीदर में कंप्लीट होगा। इस वक्त जो हमारे दौरे का मकसद है वो एक तो ये कि अभी इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, नई सरकार बनी है और हालात में तब्दीली आई है, चेंजेस आए हैं। तो हम जमात इस्लामी हिंद का जो कैडर है
اس سے انٹریکشن کر رہے ہیں اور ان کے سامنے آج کے حالات میں کیا کیا جانا چاہیے اور ان حالات میں ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں، اس پر ہم ہمارے کیڈر سے بھی بات کر رہے ہیں. ساتھ ہی ہم اس ملک میں جو سول سوسائٹی ہے اور سوشل ایکٹیوسٹس ہیں اور ریلیجیس لیڈرز ہیں اور سماج کو، سوسائٹی کو انفلوئنس کرنے والے جو اہم لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اس دورے میں ہر جگہ ہم نے ملاقات کی ہے، انٹریکشن کے پروگرام ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہوئی ہے کہ ان نئے حالات میں ہم کیسے ہمارے دیش کو، ہمارے ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس دورے میں یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں سب سے جو زیادہ اس وقت چیزیں متاثر ہوئی ہیں، ان میں جو کنسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں پچھلے 10 سالوں میں ان کو کافی نقصان پہنچا ہے. جو کنسٹیٹیوشن ویلیوز میں ایکویلٹی آف سٹیزنس، لبرٹی اینڈ فریڈم، آزادی کہ ہر ایک شخص اپنی پسند کا مذہب، اپنی پسند کی آئیڈیالوجی اختیار کرے. تیسرا جسٹس، سب کے ساتھ جسٹس ہو، انصاف ہو، عدل ہو. اور چوتھا فریٹرنیٹی، آپسی محبت، پریم اور بھائی چارہ. یہ چاروں ویلیوز کافی بری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہیں پچھلے 10-12 سالوں میں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان چاروں ویلیوز میں سب سے زیادہ ڈیمیج ہونے والی جو چیز ہے جس کو کیا گیا ہے وہ ہے فریٹرنیٹی، آپسی محبت، آپسی پریم، آپس کے ہمارے تعلقات. ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے. تو اس دورے میں ہم اس کو مضبوط کرنے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے سوسائٹی میں، سماج میں ایک بیداری لانے، اس کے لیے ہمارے کیڈر کو بھی موٹیویٹ کرنے اور سوسائٹی کے جو انفلوئنس کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ان کی ذمہ داری یاد دلانے کہ سوسائٹی میں ہارمنی اور فریٹرنیٹی، بھائی چارہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو درست کرنا ہے، برابر کرنا ہے اور اس کو بہتر اور مضبوط بنانے کی کوشش کرنا ہے. جماعت اسلامی ہند نے پورے ملک میں پچھلے کئی سالوں سے اس فریٹرنیٹی اور بھائی چارے کو مضبوط کرنے کے لیے سدبھاونا منچ قائم کرنے کا ایک پوری مہم پورے دیش میں چلا رکھی ہے پچھلے کئی سالوں سے. اور جگہ جگہ الگ الگ مذہب کے لوگ، سوسائٹی کے سمجھ رکھنے والے لوگ، امن پسند لوگ، ان کی ٹیمز بنا کے سدبھاونا منچ ہم قائم کر رہے ہیں پورے دیش میں. اور اس سال، اس پورے 4 سال کا جو ہمارا منصوبہ ہے پورے بھارت کا، اس میں 1000 سدبھاونا منچ ہم پورے دیش میں قائم کرنے کا ہم نے منصوبہ بنایا ہے. اسی طرح سے دھارمک لوگوں کو جمع کرنے، ہم سمجھتے ہیں کہ دھرم گروؤں کا، دھارمک لوگوں کا آج بھی ہمارے دیش میں بہت اثر پایا جاتا ہے اور دھرم گروؤں کی بات لوگ مانتے ہیں. جو اچھے دھرم گرو ہیں، جو اچھی امیج والے دھرم گرو ہیں، آج کل کئی دھرم گرو ایسے بھی ہیں جن کی تصویر اچھی نہیں ہے، لیکن جو صحیح معنی میں دھرم گرو ہیں، سماج جن کو فالو کرتا ہے اور جو امن پسند اور پازیٹیو چیزوں کے لیے کام کرنے والے، ایسے دھرم گروؤں کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. اور ہم نے نیشنل لیول پر ایک دھرم گروؤں کا ایک فورم، دھارمک جن مورچہ بھی بنایا ہے جو پورے دیش میں اس کام کو بڑھا رہا ہے. اور اسٹیٹس میں، ہر اسٹیٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دھرم گروؤں کا بھی ایک الگ سے منچ ہو. آپ کے کرناٹکا میں تو بہت پہلے سے کام کر رہا ہے، لیکن اب 13 اسٹیٹس میں یہ دھرم گروؤں کا منچ، جس کا نام دھارمک جن مورچہ رکھا ہے ہم نے نیشنل لیول پر. اور اسٹیٹ میں ان کی جو ریجنل لینگویج ہے اس لینگویج میں اس کا نام رکھا گیا ہے. کرناٹک میں شاید اس کا نام دھارمک سوہارد ویدیکے، دھارمک سوہارد ویدیکے نام سے دھارمک جن مورچہ کرناٹک میں بھی کام کر رہا ہے. تو ان پہلوؤں سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور نئے حالات جو پولیٹیکل چینج ہوئے ہیں
ان میں سٹیزنس کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ہم جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو کیسے ان کی ڈیوٹیز یاد دلائیں کہ وہ ایمانداری کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس ملک میں اپنی ڈیوٹیز کو نبھائیں، اور ساتھ ہی عوام کو کیسے بیدار کریں کہ اس ملک میں عوام جو ہے، جمہوری ملک میں، جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں سب سے زیادہ پاورفل عوام ہونا چاہیے۔ عوام اگر جاگرک ہے، پاورفل ہے، تو پھر سرکاریں بھی ٹھیک سے کام کرتی ہیں، سرکاریں بھی کنٹرول میں رہتی ہیں، پارٹیاں بھی کنٹرول میں رہتی ہیں۔ تو ہمارا زیادہ فوکس یہ ہے کہ عوام کو ان کی طاقت اور قوت یاد دلائی جائے کہ اصل مالک اس ملک کے جو ہیں، اصل جن کی طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے، اور عوام اپنے ریپرزنٹیٹیو چنتے ہیں اسمبلی اور پارلیمنٹ میں، اور اسی سے حکومت بنتی ہے۔ تو یہ سب عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں، عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ عوام کا یہ حق ہے، عوام کا یہ ادھیکار ہے کہ وہ سرکار سے پوچھتی رہے کہ وہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی ڈیوٹیز ٹھیک سے کر رہے ہیں کہ نہیں۔ غلط کر رہے ہیں تو عوام ان کو روکے ٹوکے اور ان پر دباؤ بنائے، اور اگر اپوزیشن پارٹیز بھی اپنی ذمہ داری ٹھیک سے ادا نہیں کر رہی ہے تو عوام ان پر بھی دباؤ ڈالے۔ تو اس دورے میں اور پورے ہمارے پروگرام میں عوام کو بیدار کرنا، عوام کو مضبوط کرنا ایک ڈیموکریسی میں، اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یاد دلانا، یہ بھی ہمارے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس دورے میں، اور یہاں کے بارے میں کچھ اسٹیٹ کے بارے میں اگر ہمارے پردیش کے جو ادھیکش ہیں، کرناٹکا جماعت اسلامی ہند کے پریزیڈنٹ، وہ آپ کو بتائیں گے اگر کوئی اور چیز۔ جیسا کہ محترم نائب امیر جماعت سلیم انجینئر صاحب نے بتایا ہے، ملک کے حالات میں ایک طرف مختلف مذاہب اور مختلف طبقات کے درمیان ہم آہنگی اور امن اور بھائی چارگی کی فضا کو پروموٹ کرنے کے لیے جماعت کی جو کوششیں ہیں اس کو مستحکم کرنے کی ہماری یہ جد و جہد ہے۔ دوسری طرف فسطائیت کا جو خطرہ پارلیمنٹ کے الیکشن سے پہلے شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا، کسی درجے میں اس الیکشن میں ان کو سیٹ بیک ہوا ہے، کچھ بریک سا لگا ہے۔ یہ یہاں کے ڈیموکریسی کی وائبرنسی کی، یعنی ایک لائیو ڈیموکریسی ہونے کا ایک ثبوت بھی ہے، اور اپوزیشن کے لیے نمبرز نہ صحیح مگر ایک مورل وکٹری ایک حیثیت میں ہے۔ سو انڈیا کے صحیح نیریٹو کو ایک حیثیت سے یہاں تقویت ملی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کام کو اور آگے بڑھایا جائے، جاری رکھا جائے۔ فسطائیت کمزور ضرور ہوئی ہے مگر پھر بھی حکومت میں ہے اور ان کے ایجنڈے پر کام جاری ہے۔ چنانچہ فسطائیت کا مقابلہ عوامی طاقت سے، انڈیا کے صحیح نیریٹو کو بلڈ کرنے کے ذریعے سے، اور سول سوسائٹی کو اور یہاں کے سبھی طبقات کو ان کو جاگروک کرنے سے، ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنے سے یہ بات ممکن ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ لڑائی جاری رہے گی، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل نیریٹو کی بات ہو، مورل ویلیوز کی بات ہو، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بات ہو، اور لوگوں کے درمیان، یہاں کے سماج کے مختلف طبقات کے درمیان تال میل کی بات ہو۔ اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے اس کے سلسلے میں ایک طرف جماعت سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی اور دوسری طرف ملت کو اور سماج کے دیگر طبقات کو بھی متوجہ کرنے کے لیے یہ ہمارا دورہ چل رہا ہے۔ بہت الحمدللہ ہر جگہ کامیاب پروگرام ہوئے ہیں۔ سدبھاونا منچ پہلے سے کرناٹک میں 15-20 مقامات پر ایکٹیولی کام کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ اس دورے کے بعد اس ایکٹیویٹی میں اور تیزی آئے گی اور یہاں مختلف طبقات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا ہوگا۔ جی